अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद। तमाम सियासी जमातें जुडिशल कमीशन में धांधली के सबूत लेकर जिसकी कल खुली अदालत में समाअत होगी। और बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की तो सरफराज मर्चेंट की जमानत में जुलाई तक तौसीह कर दी गई। और कराची का रुख करें जहां पर रेंजर्स ने कई इलाकों में छापे मारे और कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। कराची के हालात, सियासत और इंतखाबात पर भी बात करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, कराची के हवाले से तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगी वजीर दाखिला चौधरी निसार के हवाले से, जिनका ये कहना है कि बरतानिया को किसी भी शख्स की हवालगी जो एकतरफा नहीं होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये जो रियासत पाकिस्तान लड़ रही है ना, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब कह लें, ये चौमुखी लड़ाई है। अब मिसाल के तौर पे आज आर्मी चीफ बलूचिस्तान गए और बलूचिस्तान इसलिए गए कि ये जो कत्ल हुआ है मजदूरों का, इसके ऊपर भी उन्होंने ब्रीफिंग ली, तुरबत के अंदर उन्होंने ताज़ियत इज़हार किया और वापस एक बहुत सख्त वार्निंग दी है। आर्मी चीफ ने, आर्मी चीफ का काम नहीं है वैसे, ये हमारे वज़रा का काम है, वज़ीर दिफा साहब, ये बाकी लोगों का काम है। उन्होंने बड़ी सख्त वार्निंग दी है कि गैर मुल्की एजेंसी जो मुलविस हैं बलूचिस्तान में, वो इंसान के बच्चे बन जाएं और ये दहशतगर्दी बंद कर दें बलूचिस्तान में। तो दूसरा ये कि जो गौरी मिसाइल है जिसका टेस्ट हुआ है, वो अब तकरीबन पूरे रीजन को काफी दूर तक, यानी पहले दूर वाला मिसाइल पिछले दिनों टेस्ट हुआ था, अभी 1300 वाला है, तो ये कवर कर रहा है काफी हमारे उस पड़ोस को। कराची पे आ जाते हैं। कराची की बात आपने की चौधरी निसार साहब की, तो कराची के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है, सिंध के अंदर भी हो रही है और कराची के अंदर भी हो रही है। कराची के अंदर मिसाल के तौर पर ये जो सरफराज मर्चेंट साहब का आपने बताया, सरफराज मर्चेंट जो है इनकी बेल भी जुलाई तक हो गई है। अब ये जुलाई की जो बेल है, अब ये तीन जमानतें ऐसी हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो जुलाई में खत्म होंगी, जिसमें से एक अनवर साहब की है, मोहम्मद अनवर साहब की, एक है अल्ताफ हुसैन साहब की और सरफराज मर्चेंट साहब की। ये जुलाई में खत्म होंगी। लेकिन इस दौरान जो असल बात जो मैंने कल कही थी ना, और जो चौधरी निसार बार बार बात कह रहे हैं, मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा हूं दोबारा। वो ये है कि डॉक्टर इमरान फारूक का जो कत्ल केस है वो कंप्लीट हो चुका है। मेरे इस जुमले पे गौर करें, डॉक्टर, वो मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है, वो किस स्टेज पे किस पे नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का केस है वो खत्म, वो कंप्लीट हो चुका है, वो मुकम्मल हो चुका है। उसके तमाम किरदार जो हैं वो आ चुके हैं सामने। किसने क्या कहा, किसने कैसे वीजे लगवाए, किसने क्या बात की, किसने ऑर्डर किया, क्या हुआ, तो वो असल मामला जो है ना, यानी आप समझें कि मनी लॉन्ड्रिंग पे तवज्जो है, लेकिन जो चौधरी निसार बार बार बात कर रहे हैं ना, चौधरी निसार मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं कर रहे, आप नोट करें, वो बार बार इमरान फारूक कत्ल केस की बात कर रहे हैं, मौजम की बात कर रहे हैं। ये तो ये और मौजम जो हैं जिन्होंने वीजे लगवाए उन लड़कों के, वो प्लस खालिद शमीम को अभी तक जाहिर नहीं किया गया। खालिद शमीम वो जो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था मारने के लिए दोनों लड़कों को, मेरी इतला है कि वो ये तीन शख्सियात, मौजम तो मेरी इतला है कि उनकी, अब मैं कोई तरदीद कर दे तो कर दे, हो सकता है मेरी इतला गलत हो, लेकिन मेरी इतला ये है कि उनको एक्सेस स्कॉटलैंड यार्ड की एक्सेस उन तक हो चुकी हुई है। ठीक है, और मैं ये इतला बड़ी जोर दे, मतलब जोर से मैं दबाव दे के अपनी खबर पे कायम रहूंगा कि उनकी तीनों की एक्सेस जो है, खालिद शमीम और दो लड़के जिनको इसीलिए चौधरी निसार कह रहे हैं मासूम से गरीब से, उनको छोड़ दें, तो जो मौजम की तरफ ले गए सारी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड की एक्सेस उन तक हो गई हुई है। और वो मामला जो इमरान फारूक कत्ल केस है वो बहुत तेजी के साथ आगे चला गया और तकरीबन कंप्लीट हो गया। उसमें यानी कोई ताने बाने, छोटा मोटा कोई ट्रैवल एजेंट वगैरह कोई रह गया, और बाकी तमाम का तमाम जो केस है उसकी तफ्तीश, कहां से कौन निकला, किसने क्या बात की, कौन से, और उसमें स्कॉटलैंड यार्ड और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ने और अरब इंटेलिजेंस ने भी, अरब इंटेलिजेंस, क्योंकि बेशुमार टेलीफोन कॉल्स दुबई के थ्रू भी और मुत्तहिदा अरब अमारात के नंबरों के थ्रू भी होती रही हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो केस कंप्लीट हो गए। तो जरा नजर रखें, इमरान फारूक केस के हवाले से अचानक कोई खबर सामने आ सकती है कि, मतलब अचानक कोई खबर सामने आ सकती है, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग साइड पे है, लेकिन ये सामने रखें। ये सरफराज मर्चेंट जो है ना, ये सरफराज मर्चेंट बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये सरफराज मर्चेंट जो है, ये अदाकारा नीली जो होती थी, एक पाकिस्तान की फिल्म स्टार होती थी नीली, उनके साथ इन्होंने क्लेम किया कि मैं उनके साथ कोई फ्रॉड वर्ड किया, कहा कि शादी हो गई है, पता नहीं, फिर नीली उसके बाद चली गई मेरे ख्याल से फिल्मों से, क्या हुआ, ये नीली के हवाले से ये सबसे पहले मंजर आम पे आए। और उसके बाद ये हुआ कि ये जो अटॉर्नी जनरल है ना साबिक, मलिक कयूम, ये उनके फ्रंट मैन भी रहे।
یہ سرفراز مرچنٹ ان کے فرنٹ مین کے طور پہ یہ سامنے آتے رہے. پھر انہوں نے کام یہ شروع کر دیا کہ انہوں نے یہ جو پلی بارگین سٹارٹ ہوئی تھی نا, نیب بنا تھا, آپ کو یاد ہے شروع میں مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی نیب بنا لیا تھا. تو یہ جو پلی بارگیننگ ہوتی تھی نا مختلف لوگوں کی کہ اس کو چھڑوا دیا, اس سے چھڑوا, تو یہ اس میں کریکٹر رول پلے کرتے تھے نیب کے آفیسرز کے ساتھ مل کے. تو وہاں سے ان کی انٹری ہوئی کہانی کے اندر اور یہ پھر ایک بڑا کریکٹر بن گئے. اور پھر یہ ہوا کہ ان کا جو نیلی تھی, اداکارہ نیلی نے شعیب خان جو کراچی جیل کے اندر ایک انڈر ورلڈ کے ڈان تھے بہت بڑے, ان سے شکایت کی سرفراز مرچنٹ کی. اداکارہ نیلی, یہ کنیکشنز ہوتے ہیں, تو سرفراز مرچنٹ کی شکایت کی نیلی نے ان سے شعیب خان سے. تو یہ سرفراز مرچنٹ باہر چلے گئے. شعیب خان کو امان اللہ نیازی نامی جیل سپرنٹینڈنٹ نے جھگڑا ایک دن کیا, اور پھر جو جھگڑا ہوا امان اللہ نیازی کا وہ سولت مرزا سے ہوا. یہ سولت مرزا سے جیل میں جھگڑا ہوا جیل سپرنٹینڈنٹ کا. یہ ان سالوں کی بات ہے, مشرف دور کی بات ہے, میں 90s کی بات نہیں کر رہا. اور اگلے دن وہ جیل سپرنٹینڈنٹ مارا گیا, امان اللہ نیازی مارا گیا. اور شعیب خان جو ہیں ان کا قتل اس وقت ہوا جب امان اللہ نیازی جیل سپرنٹینڈنٹ تھے. مطلب یہ ایک بڑا کمپلیکس کا معاملہ ہے, لیکن یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے. یعنی اداکارہ نیلی سرفراز مرچنٹ کے ساتھ تھیں. سرفراز مرچنٹ نے جب ان کو دھوکہ دیا تو اداکارہ نیلی نے شعیب خان انڈر ورلڈ کے ڈان کو شکایت کی. انڈر ورلڈ کے ڈان نے سرفراز مرچنٹ کو تھریٹ کیا, یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. شعیب خان کو امان اللہ نیازی جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے ان کے دور میں وہ قتل ہو گئے پراسرار انداز میں. شعیب خان, امان اللہ نیازی جو تھے ان کا سولت مرزا سے جھگڑا ہوا جیل میں, اور وہ باہر نکلے تو اگلے دن ان کو مار دیا گیا. امان اللہ نیازی کو سولت مرزا اس وقت جیل میں موجود تھے. تو یہ ایک بڑی کمپلیکس کہانی ہے. اب آپ کرنٹ صورتحال پہ آ جائیں. جو موجودہ چھاپے پڑ رہے ہیں, یہ موجودہ چھاپے جو پڑھ رہے ہیں نا تیزی کے ساتھ, یہ وہ ہے جس کو اکنامک ٹیررزم کا میں نام دے رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بھتہ خوروں سے اب باری آ گئی ہے. یعنی بڑا درخت ہوتا ہے نا, بڑا تناور درخت, تو آپ اس کی جڑیں کاٹتے ہیں پہلے نیچے سے. چھوٹے چھوٹے بھتہ خور, چھوٹے چھوٹے تو نہیں ٹارگٹ کلر. اب یہ بڑے بڑے جو اجمل پہاڑی قسم کے لوگ, کوئی چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہیں, لیکن بہرحال یہ ٹارگٹ کلرز اور ان لوگوں نے جو بیانات دیے ہیں اس کے نتیجے میں اب آ گئی ہے وہاں پہ کے ڈی اے کے افسران کی شامت, وہاں پہ آ گئی ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے افسران کی شامت, وہاں پہ آ گئی ہے مختلف ڈپٹی کمشنرز کی شامت, اور اس کے تانے بانے آگے جا کے ملک کی بہت بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ مل جائیں گے. مثال کے طور پہ یہ جو رات کو چھاپا پڑا ہے نا قاضی مصطفیٰ جمال قاضی نامی صاحب جو ڈی سی ساؤتھ رہے ہیں, ان کے گھر پہ چھاپا پڑا, ریڈ کیا نیب نے, وہ موجود نہیں تھے, ان کو کہا گیا کہ اہل خانہ کو 72 گھنٹوں میں پیش کر دیں انہیں. تو یہ وہ صاحب ہیں جو ڈی سی ساؤتھ رہے اس زمانے میں, جب یہ آپ کو یاد ہے یہ 500 ایکڑ اراضی کا کیس, اور پھر اس کے بعد یہ جو پیپرز سارے ٹرانسفر ہوئے, اور یہ کلفٹن بیچ کے اوپر یہ جو میرے خیال سے 300 ایکڑ کا مسئلہ کہکشاں 5 اسکیم جو ہے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کی, وہاں پہ ٹاور, تو یہ سارے جو کاغذات یہ دھاندلیاں پیپر شیپر یہ سارا کام وام ہوا ہے. اس میں ایک عارف بھی پکڑا گیا ہے جو عارف کے ڈی اے کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ وہ عارف کے ڈی اے, نہیں نام دیکھیں نا, عارف کے ڈی اے, وہ کے ڈی اے میں جو چھاپا پڑا ہے اس میں پھر اس کے بعد یہ ڈائریکٹر ریکوری کو بھی اٹھا لیا, یہ میرے خیال سے ڈائریکٹر لینڈ کو بھی اٹھا لیا. بہت بڑی بات ہے ڈائریکٹر لینڈ, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر لینڈ کو اٹھانا, نجم الزمان کو رینجرز والے لے کر اٹھا کے. یعنی اب یہ آہستہ آہستہ یہ جو میں پہلے کہتا تھا نا اکنامک ٹیررزم کے زمینوں پہ قبضے, ٹارگٹ کلنگ اور یہ پیسہ ملک سے باہر جانا, یہ سارا یہ پورا ایک نیکسس ہے. یہ پورا ایک نیکسس ہے, اور اس نیکسس اور اس میں بڑی بڑی شخصیات ہیں. یعنی ہر آدمی جو پکڑا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا تو اس میں سے چونی ہوتی تھی, باقی جو ہیں وہ تو بڑی بڑی شخصیات لے جاتی تھیں. اور یہ الٹیمیٹلی جب لینڈ کا معاملہ آئے گا نا, تو میں نام کسی کا نہیں لینا چاہ رہا, لیکن اس میں میں صرف اتنا کہوں کہ ملک میں جو سب سے بڑے بادشاہ ہیں لینڈ کے, ان کا نام کہیں نہ کہیں ضرور آ جائے گا. صحیح. یہ بڑے بڑے
ایک بادشاہ بہت بڑے بڑے بادشاہ ہیں جو لینڈ جو زمینوں کے اندر انوالو ہیں، آہستہ آہستہ یہ بلڈرز اور یہ تمام معاملات اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اب ان کے اوپر کھاتے کھلیں گے. تو سندھ کے اندر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اور اسی لیے یہ کل رات کو یہ جو موزم ہے، میں دوبارہ آ جاؤں گی منی لانڈرنگ کا معاملہ اور یہ عمران فاروق کا معاملہ، یہ موزم کو اور بابر چغتائی دونوں کو یہ رینجرز والوں نے، ویسے تو جیل کے اندر ہی ایک حصہ تھا جہاں پہ انٹروگیٹ کرتے تھے رینجرز والے، لیکن ان کو آج ڈی جے سائنس کالج جو ہے کراچی کا، اب اتفاق سے میں بھی ڈی جے سائنس کالج کا پڑھا ہوں تو وہ مصیبت یہ ہے کہ وہ کوئی ذکر آتا ہے تو میں بھی، ڈی جے سائنس کالج جو ہے کراچی کا، وہ اس کے بالکل سامنے ایک بہت پرانی سی عمارت ہے جو میٹھا رام ہاسٹل ہے. تو ڈی جے سائنس کالج میں جب ہم لوگ پڑھتے، میں جب ایف ایس سی کر رہا تھا وہاں سے، تو ہم لوگ این سی سی کی ٹریننگ وغیرہ لینے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. تو وہ پرانی سی ایک عمارت ہے، وہ رینجرز نے، اب مجھے نہیں پتا آج کل اس وقت کیا حال ہے، اس زمانے میں بہت ہی برا حال تھا، بہت ہی برا حال تھا اور بہت ہی خستہ حال وہ اس ہاسٹل تھا، لیکن اب مجھے نہیں پتا وہ کیا حالت ہے. تو اس عمارت کو رینجرز نے سب جیل لے لی ہے، اور وہاں پہ بابر چغتائی اور معظم، بابر چغتائی یہ بلڈر اور معظم جو کہ یہ عمران فاروق مرڈر کیس والا، ان کو وہاں رکھا ہے اور وہاں پہ تفتیش ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کئی وزراء ایسے ہیں جن کے پرسنل سیکٹریز غائب ہونے شروع ہو گئے ہیں اچانک. سارے وزراء اپنے اپنے کوارڈینیٹرز اور پرسنل سیکٹریز کے اوپر نظر رکھیں، وہ ادھر ادھر ہونے شروع ہو گئے ہیں کہیں، اور یا تو کوئی ٹالیا گیا، وہ بتا رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جی، میرے صاحب نے اتنے کروڑ روپے دیتے تھے اور میرے صاحب اتنے. تو ایک عجیب وہاں پہ افراتفری مچ گئی ہے کیونکہ اتنا پیسہ لوگوں نے کھایا ہے، اور وہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے. اور دیکھیں میں بات ہمیشہ ہی کہتا ہوں، یہ ٹارگٹ کلنگ اس وقت تک یہ بہت ہی جو بھی اسٹریٹجی بنائی ہے، میرے خاص سے آپریشن ضرب ازب جو کراچی والا پورشن ہے جو کہ رینجرز سندھ رینجرز والے کر رہے ہیں، وہ بہت ہی طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ٹارگٹ کلر جو ہیں وہ کیوں مارتے ہیں کسی کو؟ اس میں مارتے ہیں کہ بھتہ یا زمینوں پہ قبضے، یا پھر تاجروں کو اٹھاتے ہیں اور تاجروں کے ساتھ. اچھا پھر پولیس والے ملے ہوئے ہیں، پولیس کے آفیسرز، مستقل پولیس کے بڑے بڑے آفیسرز، اور اسی لیے میرے خیال سے وہ جو یہ ہونے جا رہا ہے 246 کا الیکشن، اس کے اوپر تحریک انصاف نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں واٹر بورڈ اور اسکول کے اساتذہ اور ان کو پریزائڈنگ آفیسر نہ بنایا جائے، وفاق سے بھیجا جائے، کیونکہ وہاں میجورٹی پولیٹیکل لوگوں کی ہے. اور اس میں اب مزید نام آ جائیں گے. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں سندھ کے حوالے سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں. بالکل. سندھ میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے بڑی انٹرسٹنگ، اور وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مشرف صاحب کے حوالے سے. صحیح، جن کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے. مشرف صاحب، دیکھیں ایک سندھ میں ایک ممکن ہے، اس پہ کوشش ہو رہی ہے، وہ مشرف صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں سندھ میں، اور مشرف صاحب کی بات چیت ہوئی ہے نبیل گبول صاحب سے. نبیل گبول صاحب پی ٹی آئی میں نہیں جا رہے. اب وہ تردید کر دیں اس بات کی تو الگ ہے کہ وہ بیان دے دیں کہ میں تو جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں، لیکن یہ تصریح چلیں آ گئی. اب مشرف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نبیل گبول صاحب سے. ذوالفقار مرزا پاکستان واپس آ گئے، اور ذوالفقار مرزا کا بڑا شدید جھگڑا تھا نبیل گبول صاحب سے. یہ ہم جانتے ہیں نا، نبیل گبول صاحب سے ہی لڑائی ہوئی تھی نا عزیر بلوچ کے مسئلے پہ، وہ چلے گئے تھے ایم کیو ایم میں، وہ ادھر. اب آپ کو ذوالفقار مرزا اور نبیل گبول ایک دوسرے کے بارے میں کم بات کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ آگے جا کے ہو سکتا ہے ذوالفقار مرزا اور نبیل گبول کہیں ہمیں ایک ساتھ تصویر میں کھڑے ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آئیں. سیاست جو ہے نا وہ ایک مطلب سیاست ہے. تو نبیل گبول صاحب اور ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں، وہ ذوالفقار مرزا صاحب کیا کریں گے مجھے نہیں پتا. انہوں نے زرداری صاحب کی تو ان کی توپوں کا رخ ہے. زرداری صاحب شرجیل میمن کے اوپر نوٹ کریں، شرجیل میمن کے اوپر گولہ باری کر رہے ہیں، لفظی گولہ باری، ذوالفقار مرزا بھی اور نبیل گبول بھی. تو یہ کون ہوئے؟ شرجیل میمن. ٹھیک ہے، اور یہ اب ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بولیں گے، جو کم بولیں گے ایک دوسرے کے بارے میں، حالانکہ جھگڑا ان کا بہت شدید تھا. تو ذوالفقار، اچھا مشرف صاحب کی بات کریں. مشرف صاحب ایک پولیٹیکل اتحاد، یہ ایک نیا پولیٹیکل الائنس بن رہا ہے، جو کوشش ہو رہی ہے کہ مشرف صاحب جس کو ہیڈ کریں، اور اس میں مسلم لیگ فنکشنل پیر صاحب پگارا، اس میں نبیل گبول صاحب شامل ہو سکتے ہیں، اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب کی پارٹی شامل ہو سکتی ہے، اس میں انٹیریئر سندھ کے لوگ شامل ہو، پیر صاحب پگارا آئیں گے تو ظاہر اپنے ساتھ بہت سے لوگ لے کر آئیں گے، اور اس میں مخدوم امین فہیم بھی شامل. میں دوبارہ ہی بات کہہ رہا ہوں، مخدوم امین فہیم کی جو اچانک ہوئی تھی نا کہ ختم ہو گئی بات، اور ان کا وہ ابھی بھی رابطے میں ہے جنگ مشرف سے. اور یہ ذوالفقار کھوسا صاحب کا جو گروپ ہے پنجاب کے اندر جو ناراض ہیں،
اور کچھ ایسے لوگ جو مسلم لیگ نون میں موجود ہیں اس وقت، لیکن ماضی میں شیخ رشید صاحب بھی جا سکتے ہیں مشرف صاحب کے ساتھ، کچھ ایسے لوگ جو کہ اس وقت حکمراں مسلم لیگ نون میں ہیں اور مشرف صاحب کی پارٹی سے آئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، وہ بھی واپس لوٹ جائیں. تو یہ ایک اور بات، بالکل ایم کیو ایم بھی شامل ہو سکتی ہے آگے جا کے اس میں. مشرف صاحب کے اس اتحاد میں ایم کیو ایم بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن منی لانڈرنگ کا حتمی فیصلہ آنے کے بعد اور عمران فاروق قتل کا حتمی فیصلہ آنے کے بعد ایم کیو ایم کے کچھ لوگ جا سکتے ہیں اس اتحاد میں جا سکتے ہیں، جو کہ اتحاد خاموشی کی سے تیزی کے ساتھ. غوث علی شاہ بھی ہیں اس میں مسلم لیگ کے جو سندھ کے صدر غوث علی شاہ وہ بھی ہیں اس میں. کافی شخصیات ہیں، نامی گرامی شخصیات ہیں. جاتے جاتے میں صرف ایک بات کہہ دوں، بلاول کے معاملات تصویر اتری ہے لندن میں، لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ اوورسیز پارٹی کو لک آفٹر کریں گے بلاول. یہ کہا ہے نا، چند روز پہلے کہا تھا انہوں نے کہ بلاول سیاسی طور پہ بالغ نہیں ہے. اچھا، یہ میں اس بات کو باپ بیٹے کا معاملہ ہے اور بہت ضروری ہے کہ بلاول کا وہ اپنے والد کی عزت کریں، والد اپنے بیٹے سے پیار کریں. میں اپنی خبروں پہ قائم ہوں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بلاول کی جو والدہ جو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو، ان کا جنرل مشرف کے ساتھ این آر او ہوا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اس سے زیادہ بات کوئی نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امین فہیم کا مشرف صاحب کی طرف جانا، اور یہ میں اپنی اس خبر پہ بھی قائم ہوں کہ بھٹو فیملی کے اہم لوگ بلاول سے رابطے میں ہیں. اور یہ بات ہوا میں نہیں پہ، اور یہ بات زرداری صاحب جانتے ہیں. صحیح. جو میں زور دے کے بات کہہ رہا ہوں نا، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کو اس بات کا علم ہے. وہ بلاول کو بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے میں نہیں جانتا، مجھے ملیں گے. میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ زرداری صاحب کو یہ اطلاع دی جا چکی ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ مرتضی بھٹو کی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہا ہے اور ملاقاتیں ہوئی ہیں اور سنم بھٹو صاحبہ کے تھرو ہوئی ہیں. میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں، وہ خبر نہیں ہوئی. اور اسی لیے ابھی 26 تاریخ کا جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں زرداری صاحب آتے ہیں یا اس میں کون آتا ہے، کیونکہ وہ نبیل قبول کا بہت وہ دھواں دھار قسم کا افتتاح ہوا ہے نا، تو انٹیریئر سندھ غالباً چلا گیا. یعنی اب دیکھیں نا سندھ کا وہ اس طرح پلان ہے، انٹیریئر سندھ سنبھالیں گے آپ کے وہ ذوالفقار مرزا، موضوع امین فہیم کا چھاتا اوپر ہوگا، کہیں غوث علی شاہ بھی ہوں گے، کہیں فنکشنل بھی ہوگی، وہ لیاری میں نبیل قبول، یعنی سب کو. لیکن نبیل قبول نہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں نہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب بات کرنا چاہوں گے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، لیکن ایک بریک لینی ہے. سندھ میں اور بڑی خبریں اور پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ لنک ہوتی ہیں. مرکز میں جو ہے نا، مرکز چلیں اب بریک لیں، پھر میں آپ کو مرکز میں بتاتا ہوں. مرکز میں بڑی بے چینی ہے، بڑی تھکلی ہے. ہر تقریر میں میاں نواز شریف عمران خان کو کوسنے اب نوٹ کریں. گلگت جاتے ہیں وہ کوستے ہیں، وہ ادھر جاتے ہیں وہ کوستے ہیں عمران خان. وہ کیوں کوس رہے ہیں، وہ کیا چکر ہے، کیا وجہ ہے، ضرور جانیں دیکھیں نا کچھ ہونے جا رہا ہے، وہ کیوں کوس رہے ہیں آخر. ناظرین اس حوالے سے مزید ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، جوڈیشل کمیشن کل سے اوپن سماعت کرے گا، جبکہ آج سیاسی جماعتوں نے اپنے شواہد بھی جمع کروا دیے دھاندلی کے حوالے سے. جی، جوڈیشل کمیشن جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اچھا میں ذرا سندھ کی بات کروں. یہ سندھ میں جو چھاپے پڑ رہے ہیں نا، کے ڈی اے کے آفیسرز پکڑے جا رہے ہیں اور یہ سارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اس میں وہ معاملہ بھی سامنے آنے والا ہے، بلکہ آ چکا ہے میرے خیال سے. یہ جو رات کو کل نیب والے گئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے جمال قاضی صاحب کو، ڈی سی ساؤتھ، جو کئی سال تک رہے ہیں، کئی سال تک وہ ڈی سی ساؤتھ رہے. وہ یہ ساری یہ جو زمینیں، یہ 530 ایکڑ ایک ہے اراضی، یہ کلفٹن بیچ کے سامنے، یہ جو بڑے بڑے یہاں پہ، اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، سپریم کورٹ نے ان کو کہا، مگر یہ اتنی بڑی اسٹرانگ ان کی پولیٹیکل پشت بنائی تھی، اچھا کہ اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. سندھ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. اب یہ ہے کہ وہ نیب ایکٹیو ہوئی ہے، رینجرز ایکٹیو ہوئی ہیں، اور یہ آپریشن ضرب عضب کا حصہ ہے کہ شہری علاقوں کو بھی دہشت گردی سے پاک کیا جائے، ملک کو پاک کیا جائے نا، پورے ملک کو ختم کی جائے. اور یہ ساری معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے. تو میرا خیال سے رینجرز والے صحیح جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ نام کس کس کا بتا رہے ہیں، لیکن ہر آفیسر جو پکڑا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سر یہ تو میں فلانے وزیر کو بتاتا تھا، یہ تو میں فلانی پارٹی کے رہنما، اور یہ رسیدیں دیکھیں نا، یہ وہ نام لیتے جا رہے ہیں. اور میں جیسے کہہ رہا ہوں، درخت کی ایک بڑا
بہت ہی خوفناک قسم کا درخت سندھ کے اندر بنا ہوا تھا. اس کی جڑیں کاٹنی شروع کی ہیں رینجرز نے, اور چھوٹی چھوٹی جڑیں جو ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں کہ اوپر ہمارے کون کون سے ببول کے کانٹے جو ہیں نا وہ ہمارا پیسہ کھا رہے تھے. اور یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو زمین میں نے پوچھا کہ کتنی کی زمین تھی یہ, تو پتہ چلا 5 ارب روپے کی زمین تھی, 5 بلین. یہ جو 530 ایکڑ کا کیس ہے. اور اسی طرح سے اچھا یہ میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ لاس کتنا ہوتا رہا ہے یہ جو کراچی کے اندر پچھلے چند سالوں میں, تو یہ فگرز ہیں, یہ فگرز کوٹڈ فگرز ہیں کہ جو بدامنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ پچھلے چند سالوں میں کراچی سے بدامنی کی وجہ سے اور باقی وجہ سے $25 بلین لے گئے ملک سے. $25 بلین ملک سے باہر چلا گیا, اور 25 ارب روپیہ پر ڈے, 25 ارب روپیہ پر ڈے جو ہے وہ کراچی کو لاس ہوتا رہا ہے. ان سینس کے بھتہ دیتے رہے ہیں لوگ, قبضے کرتے رہے ہیں, فائلیں چینج کروائی, چائنا کٹنگ ہوتی رہی ہے. چائنا کٹنگ ہی ہوتی ہے بڑی, اب ایک زمین ہوتی ہے نا, تو چائنا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چائنا والے زمین کو بڑے طریقے کے ساتھ آپ اس میں کوئی بھی, یعنی اس کو ایک پلاٹ ہے بہت بڑا سا, اس کے آپ نے کونے میں جیسے وہ درزی نہیں کرتا کپڑے سیتا ہے ٹک 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 کر کے, آپ نے اس کی چائنا کٹنگ وٹنگ کر کے آپ نے اس کے 2 بنا دیے, 4 بنا دیے, 5 بنا دیے, بیچ دیے, یہ سارا معاملہ. اب آ جائیں یہ جوڈیشل کمیشن. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں, یعنی وہ جہاں جاتے ہیں وہ تحریک انصاف کو, اور وہ کہتے ہیں مطلب تقریر ان کی شروع ہوتی ہے, مطلب مثال کے طور پہ وہ کہیں گئے گلگت بلتستان میں, انہوں نے کوئی منصوبہ شروع کیا تو انہوں نے کہا میں یو ٹرن لینے والا نہیں ہوں. مطلب وہ تحریک انصاف جو ہے, اب مجھے نہیں پتا وہ پرائیویٹ لائف میں کیا کرتے ہوں گے وزیر اعظم. مطلب صبح اٹھتے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے, تو ناشتے پہ بیٹھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے میں یو ٹرن نہیں لینے والا, یا کوئی بات کو, مطلب وہ یو ٹرن تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ سوار ہے. اب وہ حالانکہ معاملہ جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے, آگے چلے گئے ہیں. ان کی تقریروں سے مجھے پتہ نہیں کوئی یا تو الیکشن ہونے والا ہے, جو دیکھیں نا ورنہ پبلک جلسوں میں تک نہیں ہے, بار بار تو ختم ہو گیا نا, آگے آپ اپنی بات کریں, آپ اپنی بات آگے چلیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں ہم یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں. حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, دھاندلی نہیں ہوئی. بعض آئیڈیلی تو وزیر اعظم کو یہ بات کرنی چاہیے نا کہ جی جوڈیشل کمیشن بن گیا اور ہم بالکل پاک صاف انتخابات کے نتیجے میں حکومتیں بنی ساری, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے. یعنی آئیڈیل ان کی تقریر ایسی ہونی چاہیے, لیکن ان کی تقریر یہ ہو رہی ہے کہ میں یو ٹرن لینے والا نہیں ہوں اور میں وہ نہیں ہوں. مطلب عمران خان کو یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے, یہ جوڈیشل کمیشن کل سے اوپن ہیئرنگ شروع کر رہا ہے. آ جاؤ بچوں سب بیٹھ جاؤ, سارے کے سارے, ایک ادھر سب بیٹھے, عوامی تحریک, اس میں پیپلز پارٹی, اس میں تحریک انصاف کو 70 پتہ نہیں ڈاکومنٹس لے کے چلی گئی ہے, جماعت اسلامی پہنچ, ANP بھی پہنچ گئی ہے, سارے کے سارے حقیقی والے بھی پہنچ گئے ہیں. مطلب کوئی آپ کو پتہ پاکستان میں مسلم لیگ کتنی ہے؟ پاکستان میں الیکشن کمیشن کے بعد 226 مسلم لیگیں رجسٹرڈ ہیں. یہ بھی عجیب و غریب کہانی ہے کہ مسلم لیگیں, بے شمار مسلم لیگیں. اچھا لیکن 2 ہی نہیں 3 ہے نا اس وقت. ایک عوامی مسلم لیگ ہے, ایک عوامی مسلم لیگ ہے شیخ رشید صاحب کی, ایک مسلم لیگ کاف ہے, ایک مسلم لیگ نون ہے, ایک مسلم لیگ فنکشنل ہے, یہ ایکٹیو مسلم لیگ, ایک آل پاکستان مسلم لیگ ہے مشرف والی. تو 5 تو یہ میرے ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن بے شمار مسلم لیگیں ہیں. اینی وے, تو اب جس کو کوئی مطلب ہو سکتا ہے میں بھی کل ایک مسلم لیگ بنا لوں, تو مطلب مسلم لیگ جو ہے نا اچانک ہی بن جاتی ہیں فوراً. اب یہ ساری پارٹیاں جب جائیں گی تو ایک تیزی کے ساتھ دیکھیں نا, ایسا تو ہونی نا پورا ملک ایک طرف کھڑا ہے, کورٹ ایک طرف کھڑی ہے, مطلب ساری سیاسی جماعتیں. اچھا اس میں وہ افضل خان بھی آ رہے ہیں, اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ جی فخر الدین ابراہیم کو بھی بلایا جائے, اور افتخار چودھری صاحب تو خیر پہلی موجود ہیں, وہ تو پہلی موجود ہے, تو وہ تو ٹاکر ہونے والا ہے ان کا. افتخار چودھری صاحب ادھر سے منیر ملک, اب بڑا مطلب دیکھیں گے, ہم بھی جائیں گے عدالت میں, دیکھیں گے تماشا. ادھر سے منیر ملک صاحب ادھر سے ہوں گے, اور ادھر سے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف سے حفیظ پیرزادہ ہوں گے, اور باقی بھی ہوں گے سارے لوگ. اور ادھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ فخر الدین ابراہیم کو بھی بلایا جائے, خلیل جسٹس رمدے صاحب کو بھی, خلیل رمدے صاحب کو بھی بلایا جائے, اور افتخار چودھری صاحب کو بلایا جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ فخر بھائی آئیں گے نہیں آئیں گے, لیکن عدالت سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کو بھی بلا کے شامل کیا جائے. اب یہ ساری کی ساری شخصیات وہاں تشریف لائیں گی, اور وہاں تشریف لانے کے بعد کل صبح ایک زبردست قسم کا کھلی عدالت ہے نا, مطلب سب آ جاؤ جو ہے نا سارے. وہ جسٹس ناصر صاحب مجھے نہیں پتا آج رات کو وہ کس طرح
وہ انجوائے کر رہے ہوں گے میرے خیال سے, کیا وہ کس طرح اس کو لے رہے ہوں گے, لیکن یہ کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوگا. اور آرٹیکل 7 جو ہے, جو معاہدہ ہوا ہے ان کا آپس میں, اس میں اس دستاویز گورنمنٹ کے ہینڈ اوور کریں گے, اور اس کے بعد گورنمنٹ اس کو پبلک کرے گی یا نہیں کرے گی, گورنمنٹ پہ ہوگا. لیکن اس جوڈیشل کمیشن کے نتیجے میں نکلنے بہت کچھ جا رہا ہے, یہ میں بتاؤں, کیونکہ ویڈیو ٹیپس بھی دے دی گئی ہیں, صحیح, جتنی بھی جو ویڈیو ایویڈنسز ہیں نا, کہ جو تصویریں بھی دے دی گئی ہیں کہ جعلی ٹھپے لگ رہے ہیں, وہ تو ٹی وی چینلز پہ چلی ہیں, تصاویر بھی ہے, وہ تو دیکھیں نا, وہ تو سارے ٹی وی چینلز میں کوئی ایک ٹی وی چینل نہیں ہے جس دن اس نے ٹھپے یوں ٹھپا ٹھپ مطلب ایسے ٹنڈے بغیر گٹوں والے انگوٹھے ہی نہیں ہے لوگوں کے, اور وہاں 10 لاکھ ووٹ ڈل گئے, 20 لاکھ ووٹ ڈل گئے. ڈاکٹر صاحب بات کرنا چاہوں گی شہباز شریف کے حوالے سے جو سعودی عرب میں پہنچے ہیں آج, لیکن ایک بریک کے بعد اس حوالے سے, ہاں وہ شہزادہ مکرم سے ملے ہیں, وہ جو انٹیلیجنس چیف جو معاہدہ لہرایا تھا وہ ولی عہد ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی. ناظرین اس حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب سعودی عرب پہنچے ہیں, جہاں انہوں نے سعودی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں یہ جو بار بار بات کہہ رہا ہوں نا, ڈاکٹر عمران فاروق کے اوپر چودھری نثار کیوں زور دے رہے ہیں, ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس پہ وہ زور دے رہے ہیں, منی لانڈرنگ پہ وہ زور نہیں دے رہے. اور میں یہ بات بتاؤں کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ عمران فاروق کیس کی تفتیش کیونکہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, جی, اس لیے اس میں گرفتاری عمل میں آ جائیں, اور یہ پوری فائل بن چکی ہے. یہ کیس کمپلیٹ ہو چکا ہے نا, مطلب اس کو میں اب میں اور تھوڑا سا واضح کر دوں, میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا, کہ ہو سکتا ہے عمران فاروق, ڈاکٹر عمران فاروق کا معاملہ بہت جلد اس میں گرفتاریاں, اہم گرفتاریاں اس کیس میں ہو جائیں, اہم گرفتاریاں, صحیح, کیونکہ وہ کیس کمپلیٹ ہو گیا ہے, وہ کلوز ہو گئی, اس کی ساری جو تفتیش ہے خالد شمیم سے لے کے معظم تک, جو کچھ کرنا تھا, جس کو ٹریس کرنا تھا ایجنسیز نے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ نے, وہ سارا کا سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اس کیس کو اسی لیے چودھری نثار بار بار جو بات کر رہے ہیں نا, روز وہ بات کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران فاروق کا قتل جو ہے یہ کسی بھی وقت کیوں قیامت ڈھا سکتا ہے اچانک. وہ منی لانڈرنگ, باقی معاملات جو اپنی جگہ چل رہے ہیں, کراچی میں چھاپے واپے, دوسرا یہ کہ یہ جو لینڈ گریبنگ شروع ہوا نا معاملہ, کے ڈی اے, یہ سارے آفیسرز, یہ زمینوں پہ قبضے, فلانا ڈی سی ساؤتھ, یہ وہ سارے, اب اس میں سائما ٹاور والوں کا بھی نام آ رہا ہے, وہ بھی بابر غوری صاحب کہیں ہوں تو وہ رابطہ کریں, وہ کہیں ان کا بھی نام لے دیے بابر چغتائی صاحب نے. تو اب وہ بھی کئی لوگ ہیں, کوئی کسی کا نام لے رہا ہے, وہ اس کا نام لے رہا ہے, وہ اس کا نام لے رہا ہے, لیکن پوری بہرحال اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کے ڈی اے اور کے ایم سی کے جو ملازمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ فلانے وزیر یا فلانی اہم شخصیت جو ہے وہ ان کو ہمارا کام تھا کہ ہم روز اتنا پیسہ پہنچائیں, کچھ کو ہم یہاں پہنچاتے تھے, کچھ کو باہر پہنچاتے تھے ڈائریکٹ, اور پیسہ جو زیادہ پاکستان سے گیا ہے وہ خلیجی ریاستوں میں تو گیا ہی ہے, لیکن جرمنی میں بہت گیا ہے. میں بار بار جرمنی, لوگ برطانیہ کی طرف زیادہ نظریں, سب کی برطانیہ تو گیا ہی ہے, لیکن جرمنی بھی بہت گیا ہے, اسپین بھی بہت گیا ہے. یہ جو معظم صاحب ہیں ان کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ بھی ہے, کینیڈا کا ایزیلی ہو جاتا ہے نا, اور اسی طرح سے ایک دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے آسٹریلیا کی نیشنلٹی بھی لی ہوئی ہے. تو بہرحال ان کے پاس ملٹیپل نیشنلٹیز ہیں, لیکن یہ منی لانڈرنگ اور یہ سارا جو معاملہ ہے, منی لانڈرنگ ہے نا, اس پہ تو آپ جہاں پر جو بھی آپ نے کیا آپ اس میں گئے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اب آ جائیں آپ شہباز شریف صاحب, یمن کا معاملہ دیکھیں, یمن میں گوف اپ کیا انہوں نے, وہ یہ ان کو ضرورت نہیں تھی. آکے وزیر دفاع صاحب میرے خیال سے کہیں روس چلے گئے ہیں, پتہ نہیں کوکاف وغیرہ, وہ اوپر کہیں پتہ نہیں کہاں گئے ہیں, خدا جانے. وہ شہباز شریف صاحب, یہ بڑی امبیرسنگ صورتحال ہوئی ہے, کیونکہ جو آپ نے پہلے کمٹ کیا تھا اس سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا. پہلے آپ کمٹ کر کے آ گئے, واپس آپ آئے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, پہلے بھی ہوگا, مشرف صاحب پہ کمٹ ہو گیا, بعد میں کچھ اور ہو گیا, یہ چلیں اب اس کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور اللہ کرے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. وہ جو قرارداد ایک تو لانے کی ضرورت نہیں تھی سینسٹیو میٹرز میں, دوسرا وہ تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی کہ سعودی عرب نے یہ مانگا ہے ہم سے, انہوں نے یہ مانگا ہے, بھئی آپ بھی تو مانگ کریں ان سے, خدا کا خوف کریں یار, بتاؤ آپ جو مانگتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, وہ آپ جو مانگ رہے ہیں, مطلب یا تو آپ اس اسٹیچر کی ہو نا کہ آپ بات ہی نہ کریں. اب ملاقات کس سے ہو رہی ہے وہاں؟ ولی عہد کون ہے؟ شہزادہ مکرن کون ہے؟
وہ جو جنہوں نے معاہدہ لہرایا تھا. اب دیکھیں نا چھوٹی سی دنیا اور چھوٹے سے معاملات, جنہوں نے معاہدہ لہرایا تھا یہ 10 سال کا معاہدہ مشرف کے دور میں, وہ ولی عہد ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے ملاقات ہوگی آپ کی. اچھا اب وہ مسئلہ یہ کہ وہ اور محمد بن سلمان سے بھی شاید ملاقات ہے وہاں پہ جو ڈیفنس کے ہیں, تو مطلب ہے کہ اب اس کو ٹھیک کر لیں, اس معاملات کو ٹھیک کریں. یہ ہمارے معاملات جو ہے نا, یہ فورن پالیسی کو اس وقت بگاڑ لانا, ان حالات میں بگاڑ لانا میرے خیال سے بالکل مناسب نہیں تھا. اور جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے, جو بھی چیزیں کرنی ہے سینسیٹیو آپ سمجھیں. آپ حکومت میں خدا کا واسطہ, اب گورنمنٹ میں 100 باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, کئی فائلیں ہوتی ہیں فار یور آئیز اونلی ہوتا ہے, اس کو آپ لکھتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, سینسیٹیو فائلیں آتی ہیں. اب وہ طارق فاطمی ان کی جان کو کوستے رہتے ہیں ہر وقت. یعنی آپ نے کبھی طارق فاطمی اور سرتاج رضوی کو بڑا کم دیکھا ہوگا ساتھ کھڑے, وہ ایک دوسرے گالیاں دیتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ امریکہ نواز ہے, یہ امریکہ کا ٹٹو ہے, حالانکہ اچھی خاصے ایک مطلب سینئر شخصیات ہیں فورن آفس میں, لیکن وہاں بھی خانہ جنگی جاری ہے. یعنی طارق فاطمی اور سرتاج رضوی کی وہ خانہ جنگی ختم نہیں ہوئی, اور نتیجے میں یہ ہے کہ وزیر خارجہ جو ہے وہ وزیر اعظم خود ہیں, وہ دو نیچے ہیں, وہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں. تو میرا خیال ہے یہ اچھا ہے, وہ چلے گئے نا سعودی عرب, اور اچھا ہے انہوں نے, وہ جا کے وہ بات کریں گے. جو گروپ اپ ہوا ہے سارا معاملہ, وہ جا کے وہاں پہ مطلب اچھا ہے عمرہ وغیرہ بھی کریں, توبہ وبہ بھی کریں گے, غلطی ہو گئی ان سے, بادشاہ سلامت آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اور کیونکہ پھر دوبارہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ میرے منہ میں خاک, دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ضرورت پڑ جائے ہمیں دوبارہ. شہزادہ مکرم صاحب تو ہمیں جو ہے وہ, اور یہ بڑے سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں. ہم تو لائٹر نوٹ پہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں نا, سینسیٹیو ریاستوں کے معاملات ہوتے ہیں. اب یہ آپ نے تماشا بنوا کے, اور پھر اس کے بعد جو سپیچز, میں دیکھیں بات آپ کو بتاؤں, یہ آپ کی جو فورن فنڈڈ این جی اوز ہیں نا, میں فورن فنڈنگ کے خلاف بالکل بھی نہیں ہوں, میں بالکل خلاف نہیں ہوں کہ فورن فنڈنگ ہونی جو ہوتی ہے این جی اوز دنیا بھر میں ہوتی ہیں, لیکن ایجنڈا اسپیسیفک ہوتی ہے کہ آپ نے اسی پہ بات کرنی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اسی پہ بولنا ہے, مطلب ان کے سامنے اگر 50,000 آدمی مر رہے ہو نا, تو انہیں کوئی نظر نہیں آئے گا. انہیں وہ نظر آئے گا کہ وہ ایک لڑکی بھاگ گئی کسی کے ساتھ, تو وہ لڑکی بھاگ گئی, اس کی شادی غلط. وہ مطلب ایجنڈا اسپیسیفک جو این جی اوز ہیں نا, وہ ایک انہوں نے مصیبت ہے. اور لڑکی بھاگ گئی کو بھی بنائے ایشو, مگر یہ جو 50,000 آدمی فاقوں سے مر رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کریں. تو ایجنڈا اسپیسیفک این جی اوز آ جاتی ہیں, وہ کچھ جاتے ہیں بیچ میں. تو انسانی حقوق کے پاسدار ہم بھی ہیں بھائی, خدا کا واسطہ. میں تو مطلب ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے تو ایمان اور دین کا حصہ ہے, بالکل صحیح. اور انسان, لیکن یہاں پر تو ہمیشہ ڈریگ ہو جاتا ہے, ایجنڈا کچھ ہوتا ہے, بات کسی اور. نہیں وہ بات, وہ ایجنڈا اسپیسیفک ہے نا, مطلب ہے کہ مطلب جانوروں, مطلب کبوتر ہونے چاہیے, تو ایک این جی او بن گئی. کبوتر ہونے چاہیے ان کے سامنے, مطلب ان کے سامنے کوئی سڑک پہ بھوکا مر جائے, لیکن کبوتر بچاؤ تو وہ ڈالر لے رہے ہیں کبوتروں کے لیے. مطلب پاکستان کو بچانے کے, اور ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. آپ کا شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو نواز کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.